बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबिद सियाल हाजिर है इदारे उर्दू के सिलसिले एक सवाल के साथ, और मैं आज साथ हूँ अपने उस्ताद, अपने दोस्त जनाब डॉक्टर अरशद महमूद नाशाद साहब के। बहुत शुक्रिया सर, आप हमेशा वक्त इनायत फरमाते हैं। बहुत मेहरबानी, दिल हैं आप इस मामले में। बहुत मेहरबानी मेरे आबिद लिए साहब। आप चूँकि बहुत सारे सवालों की एक पठारी आपके पास है, एक खरीदा आपके पास है, जिसमें से ऐसे ताज़ा सवाल आप निकालते हैं और मुझे ऐसे तालिब इल्मों को भी इज़्ज़त देते हैं। ये आपका सर, हम तो खुद तालिब इल्म हैं, और चूँकि आपका मिजाज भी हमारी तरह तालिब इल्मों जैसा है, तो इस तरह से आपसे आप बात करने में सहूलत बहुत महसूस होती है। बहुत मेहरबानी। सवाल सर जो आज का है वो ये है कि आम तौर पर यानी उर्दू की जो कम मायगी है उस पर सवाल है। ये कम मायगी मैं नहीं कह रहा, जो उसके बारे में तासुर है ये उसकी बात है कि ये समझा जाता है कि उर्दू में यानी इस ज़माने में आकर वो सलाहियत नहीं रही कि वो मेडिकल, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और इस तरह की जो मैदान है, फ़लसफ़े और सोशल साइंसेस को तो हम किसी न किसी हद तक उसमें शामिल कर लेते हैं कि चलें वहाँ तक तो ठीक है, अगरचे नफ्सियात और इसमें किताबें लिखी हुई मौजूद हैं और कुछ, लेकिन ये जो जिनकी बातें मैंने अभी की, इन उलूम के बारे में समझा जाता है कि उर्दू में इतनी सख्त नहीं है कि वो इसमें वो सारे उलूम समा सकें। तो एक तो इस पर फरमा दीजिए कि आप क्या समझते हैं कि मौजूदा उर्दू पर जो है उसकी सूरत हाल क्या है, और थोड़ा सा इसकी जो पीछे तारीख़ है उर्दू की कि उसने किन किन वक्तों में किन किन उलूम को अपने दामन में किस कामयाबी के साथ जगह दी है, ताकि हम सिर्फ ये बात जो है वो तासुर की बुनियाद पर ना हो बल्कि कुछ दलील भी उसके साथ हम मुंसलिक कर सकें। जी बहुत शुक्रिया आबिद साहब। आप हमेशा की तरह आपका सवाल बहुत गहरा और बहुत ज़रूरी मैं समझता हूँ होता है। अब मोतरिस का तो मुँह हम बंद नहीं कर सकते, वो इतराज़ करते रहेंगे, उसे सवाल समझना चाहिए। उर्दू की कम दामानी का जिक्र होता रहेगा। इसमें कोई शुबा नहीं है कि हर ज़बान में कुछ न कुछ कमी पेशी होती रहती है। बहुत सारी चीज़ों को वो कबूल करने की सकत और सलाहियत नहीं रखती। अगर हम उर्दू की इब्तदा के जो हमारी नसरी तहरीरें हैं, आज अगर हम वो पढ़ेंगे, हमें उन मुसन्निफ़ीन की नारसाई का अंदाज़ा होगा। लेकिन अगर उसको आज की मालूमात और आज की ज़बान के साथ तकाबुल करेंगे तो ये जालत है। बिल्कुल ठीक है। वक्त के साथ साथ ज़बान के अंदर इर्तिका आता है, वो मंचती चली जाती है, उसमें इज़हार बयान की लियाकतें बेदार होती हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी चीज़ों को कबूल करने लग जाती है। ये तो ज़ुबान का इर्तिकाई और फितरी अमल है। बिल्कुल ऐसा है कि वो नए ज़माने के मुताबिक खुद को भाई जैसा माहौल है, जैसी सूरत हाल है, जिस तरह की कैफियत से वो गुजर रही होती है, उस तरह की कैफियत को वो पेश भी करने पर कादिर होती है और उसके लिए मुसलसल तगोदौ में रहे। आप देखते हैं कि गालिब तक हमारी जो नस्र है उसके अंदर वो रंग मौजूद नहीं थे या उसकी तरफ तवज्जो नहीं की गई थी जो समाजी सूरत हाल की अक्कासी कर सके। लेकिन जैसे ही वो आप देखें कि लोग सामने आए, सर सैयद हैं, आली हैं, शिबली हैं, मोहम्मद हुसैन आज़ाद वगैरह जितने हमारे नस्र लिखने वाले लोग हैं, ये उस समाज की मुख्तलिफ सूरतों को वो बहुत आसानी के साथ बयान करने लग गए। इब्तदा में मुश्किलात तो यकीनन रही होंगी और रहती हैं। दो बातें बहुत अहमियत की आमिल हैं, जैसे जो बात आपने फरमाई है, अगरचे साइंस मेरा मौजू नहीं है, लेकिन ये कि असल बात ये है कि वो एहसास, उसको जो पेश करने का अमल है वो तो हमारे पास मौजूद है। मसलन जो चीज़ें वज़ा होती हैं या खल्क होती हैं, वो उनके मखसूस अस्माए मारफा आप कह लें, उसके मखसूस नाम होते हैं। उन नामों को एक ज़बान से दूसरी ज़बान में डालने में तो दिक्कतें या दुश्वारियाँ होती हैं। लेकिन अब मसलन कैमरा है, कैमरा क्या काम करता है, इस काम की वजाहत तो हम अपनी ज़बान में कर सकते हैं। बिल्कुल सही। या कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर का नाम बेशक हमारा नहीं हो, लेकिन इससे जो काम हम ले रहे हैं या ये जो काम कर सकता है
اس کی وضاحت تو ہم بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، ہماری زبان میں اتنی گنجائش موجود ہے، اور یہی مقصود ہے۔ یعنی وہ اسماء شماری، ظاہر ہے وہ جو چیز خلق کرتا ہے نام تو اسی کا چلتا ہے، یہ بہت اچھی بات کیا، اور وہ رہے گا۔ جو چیز ہم خلق کریں گے، وہ چاہے عربی کا لفظ ہوگا، چاہے فارسی کا ہوگا، چاہے اردو کا ہوگا، وہ دوسرے عالم کے ملکوں میں بھی وہ اسی طرح سے پنپے گا، اسی طرح سے اس کو اختیار کیا جائے گا، یہ مجبوری ہے۔ اب بعض یعنی ملکوں میں اور بعض زبانوں میں ان اسماء کو بھی تبدیل کرنے کا چلن ہے، اور وہ بعض اوقات خوش آئند بھی ہے، لیکن اس کے لیے دو باتوں کا جاننا بہت ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ بہت سیل ہو، دوسرا یہ کہ وہ جس کیفیت کے لیے یا جس چیز کے لیے وضع کیا جا رہا اس کا پورا احاطہ کرتا۔ اب ظاہر ہے یہ ایک فرد کی بات نہیں ہے، اس میں زبان کے ماہرین بھی شامل ہیں، اور اس مضمون کے جو بہت نمائندہ اور چنیدہ لوگ ہیں، ماہر ہیں، وہ بھی اس کا حصہ بنیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کی اطلاقی جو شکلیں صورتیں ہیں۔ جامعہ عثمانیہ ایک بہت یعنی ہمارا اہم ادارہ ہے، اور یہ 20ویں صدی کے آغاز میں ہی وہاں پر ایک دارالترجمہ وجود میں آتا ہے۔ وہاں پر علماء، مختلف شعبوں کے علماء وہاں شریک ہوتے ہیں، ان کی باہم مشاورت سے وہ لفظیات، وہ اسماء بھی ڈھالے گئے، اور سائنس کے بنیادی جو یعنی تصورات تھے ان کو بھی اردو میں متشکل کیا گیا۔ اس سے قبل یعنی جو انجمن پنجاب ہے اس کے زیر اہتمام بھی یہ رجحان عام ہوا، اور اس وقت جو میجر فلر اور کرنل ہالرائڈ وہ جو نظامت تعلیم میں جو افسر تھے، انہوں نے جو چھوٹی چھوٹی سائنسی موضوعات پر کتابیں تھیں جن کی درستی کا کام عالی نے کیا، وہ برق کیا ہے، مقناطیس کیا ہے، لوہا کیا ہے، کشش ثقل جو ہے وہ کیا ہے، اس طرح کے جو سائنسی موضوعات تھے ان پر عمومی اور درسی نوعیت کی بنیادی کتابیں تھیں۔ ان کو ترجمہ کرنے والے ظاہر ماہرین تھے، اور وہ دونوں زبانوں سے واقف تھے، اور ان کی درستی کا کام جو تھا وہ مولانا الطاف سنالی اور ان جیسے اور اکابر نے، پیارے لال آشوب وغیرہ، ان لوگوں نے کیا۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ وہاں سے جو سفر شروع ہوا وہ 10 20 25 30 سالوں کے بعد اتنا میچور ہوا کہ وہ جامعہ عثمانیہ کی شکل میں ہمارے سامنے آ گیا۔ جامعہ عثمانیہ کی اگر آپ تاریخ دیکھیں تو اس میں یہ طب، انجینئرنگ، وکالت اور باقی سائنسی جتنے مضامین ہیں، کہ کیمیا ہے، طبیات ہے، اس زمانے کے جو علوم جدیدہ تھے وہ سارے وہاں پڑھائے جاتے تھے، اور اردو میں پڑھائے جاتے تھے۔ یعنی 100 سال پہلے اگر یہ کام ہو رہا تھا، اور وہ علوم سے ابھی واقفیت کا پورا دروازہ بھی نہیں کھلا تھا، اس وقت آپ دیکھیں، اگر ہماری میں نے چونکہ جب میٹرک کیا تو اس وقت ہماری کتابیں، سائنس کی کتابیں اردو میں ہوتی تھیں۔ آپ یقین کریں کہ وہ ہمیں جو وہ وضاحت کے ساتھ وہ چیزیں ہم نے سمجھ لی ہیں، وہ قانون وراثت کیا ہے، وہ جس طرح سے ہم نے سمجھا ہے، وہ انگریزی پڑھنے والے یا دوسری زبانوں میں پڑھنے والے شاید اتنا وقوف حاصل نہ کر سکیں، یا باقی جو اس طرح کے کیمیا کے جو سارے سلسلے ہیں، یا مختلف صنعتوں میں جو کیمیائی تعامل ہوتا ہے اس پر جو وہ نصابی چیزیں تھیں، یا طبیات کے جو حرکت کے قوانین وغیرہ ہم نے پڑھے ہیں جس طرح سے، اس میں کہیں بھی ہمیں وہ مغایرت سائنس سے نہیں وہ دکھائی دیتی۔ اور ہمارے وہ ظاہر اساتذہ نے جو اس کا ترجمے کیے تھے، مثلا ایٹم کا ترجمہ کیا گیا تھا، یا مرکزہ نیوکلیس کے لیے استعمال ہوتا تھا، بہت خوبصورت لفظ تھے، اور وہ ایکسلریشن کے لیے اسرا کتنا اچھا ہے، صورت سے نکلا ہوا لفظ ہے، بالکل۔ اور اس طرح کے بے شمار لفظیات ایک تو وجود میں آئی۔ دیکھیں زبان کا دامن وسیع ہوتا ہے، اس کے استعمال کرنے سے جب آپ اس شعبے کو بند کر دیں گے اور کہیں گے کہ اس میں توانائی نہیں ہے، دیکھیں آپ اخلاص کے ساتھ جب کسی زبان کو اپناتے ہیں تو راستے تو خود بنتے ہیں۔ جو آپ کی ضرورت ہوگی آپ اس کے لیے
کچھ توجہ کریں گے، کچھ لوگوں کا ایک وہ ہوگا، انٹریکشن ہوگا، تعلق بنے گا، تال میل ہوگا، تو وہ راستہ کھل جائے گا۔ وہ میں کئی ایسے اصحاب علم و فکر کی کتابوں اور چیزوں سے میں واقف ہوں جو جامعہ عثمانیہ کے فارغ التحصیل تھے اور مختلف شعبوں، یعنی آپ دیکھیں کہ ہمارے کئی سائنسدان جو جامعہ عثمانیہ کے فارغ التحصیل تھے، انہوں نے بڑا نام پیدا کیا، اور مختلف ہمارے جو سائنسی نظریات تھے ان کو آگے بڑھانے میں ان لوگوں نے یعنی بہت زیادہ کنٹریبیوٹ۔ مثال اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، رضی الدین صدیقی ہیں۔ اب اضافیت پر انہوں نے جس عمدگی کے ساتھ لکھا وہ جامعہ عثمانیہ کے فارغ التحصیل تھے۔ اسی طرح ایک ہمارے بزرگ کیمیا کے استاد تھے اور وہ بہت یعنی کہ وہاں جامعہ عثمانیہ کے فارغ التحصیل بھی تھے اور وہاں وہ بطور استاد بھی کام کرتے رہے تھے، وہ سید عبد الباقی ہیں۔ انہوں نے کیمیا پر کچھ کتابیں لکھی ہیں، علم کیمیا کے، وہ میرا خیال ہے ڈاکٹر سید عبداللہ نے مغربی پاکستان اردو اکیڈمی سے ان کو چھاپا ہے۔ آپ اگر ان کتابوں کو دیکھیں تو وہ ایک تو یہ کہ چونکہ اردو ہماری زبان ہے اور ہم اس کا فہم زیادہ رکھتے ہیں، وہ جن عنوانات پر لکھی گئی ہیں ان عنوانات سے طالب علم کما حق واقف ہو جاتا ہے۔ بہت سارے اور ہمارے اکابر جنہوں نے یعنی اردو ذریعہ تعلیم سے ہی استعداد پیدا کی، مثلاً ایک ہمارے نظریہ اضافیت پر بھی ابھی آپ نے کہا، جی نظریہ اضافیت پر بہت کام ہوا۔ اچھا، اور اس کے میں آپ کو ایک بہت دلچسپ بات بتاؤں کہ ہمارے علاقے میں ایک استاد تھے، ایک ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے، ان کا نام تھا ملک عزیز۔ اچھا، ملک عزیز احمد جو ہیں وہ بنیادی طور پر سائنس کے استاد تھے، اچھا، اور بی اے بی ٹی ان کی تعلیم تھی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ نظریہ اضافیت پر انہوں نے جو کلاک کا اس میں تصور ہے اس پر کچھ اعتراض کیے ہیں۔ اچھا، اور نہ صرف اعتراض کیے ہیں بلکہ آئنسٹائن کو، جی آئنسٹائن کے اس نظریے پر انہوں نے جو کلاک کا اس کا تصور تھا اس میں، اس پر انہوں نے اعتراض کیے ہیں۔ تو صرف اعتراض نہیں کیے بلکہ وہ خط لکھا آئنسٹائن کو۔ اچھا، اور آئنسٹائن کا خط میری نظر سے گزرا ہے، میں نے وہ خط دیکھا ہے۔ آئنسٹائن نے ان کے نقطہ نظر کی تائید کی ہے اور کہا ہے کہ میں اپنے نتائج فکر کو دوبارہ دیکھوں گا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قصبے سے اٹک کا ایک شمس آباد ایک علاقہ ہے چھچ کا، وہاں سے ایک ہمارے یعنی گریجویٹ نے ایک اتنے بڑے مفکر کو اور ایک اتنے بڑے سائنسدان کو اس کی کسی کمزوری کی طرف اشارہ کیا جس کو اس نے تسلیم کیا، اور بعد میں وہ سید عبداللہ صاحب نے مغربی پاکستان اردو اکیڈمی سے ان کی وہ کتاب نظریہ اضافیت کا جو تصور کلاک ہے اس پر وہ اردو میں چھاپی ہے۔ اور آپ یقین کریں وہ اتنی سیل ہے، یعنی ویسے تو نظریہ اضافیت پر بہت سارے مباحث آپ پڑھیں تو آپ الجھ جائیں، لیکن وہ اتنی سیل ہے کہ ایک میٹرک پاس طالب علم وہ اس کتاب سے کما حق فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ اور بے شمار مثالیں اس طرح کی ہیں۔ جی بالکل ہے، زبان واضح ہے۔ دیکھیں آپ وہ اس کو استعمال کرنے والا استاد یا جو عالم ہے وہ اس کی کتنی وہ قدر کر رہا ہے، وہ زبان کون سی استعمال کر رہا ہے۔ آپ وہ اگر پیچیدہ زبان استعمال کرے گا تو وہ نہیں فہم اس کا ہوگا۔ اسی طرح دیکھیں مولوی عبدالحق صاحب نے کئی ایسی کتابیں شائع کی جو سائنسی علوم اور سائنسی موضوعات پر تھیں۔ مثلا ہمارے ایک وہ مرزا رشید دہلوی ہیں، یہ مرزا سعید دہلوی جو پطرس کے استاد تھے، ان کے چھوٹے بھائی ہیں۔ وہ مختلف کالجوں میں استاد رہے اور گورنمنٹ کالج اٹک میں بھی وہ استاد رہے۔ انہوں نے ہیئت پر علم فلکیات پر ایک کچھ عرصہ ریسرچ کر کے باقاعدہ تحقیق کر کے وہاں سے آلات بھی منگوائے، ستاروں کی چال اور وہ میئر کرتے رہے، اور وہ نہایت عمدہ اردو میں وہ کتاب فلکیات پر، یعنی وہ انجمن پنجاب نے اس کو، انجمن ترقی اردو کراچی نے اس کو شائع کیا۔ مولوی عبدالحق صاحب نے اس پر بہت تحسینی کلمات لکھے۔ پھر اگر آپ کو یاد ہو تو اس دور میں
وہ ایک 15 روزہ یا ایک ماہوار رسالہ سائنس پر شائع ہوتا تھا مولوی عبدالحق صاحب کا. اس میں لکھنے والے سارے بہت بڑے، کوئی سائنس کے طالب علم تھے، کوئی استاد تھے، کوئی سائنسدان تھے اور ڈاکٹر تھے اور مختلف پیشوں سے تعلق رکھنے والے. ان کے وہ موضوعات اگر آپ دیکھیں، ڈاکٹر اسلم صاحب ایک ہیں ہمارے ماہر امراض قلب تھے، انہوں نے دل پر ایک بہت شاندار کتاب ہے ان کی. اس کے علاوہ اور بہت سارے یعنی امراض کے علاوہ ہمارے بہت سارے مسائل پر، کمپیوٹر پر بہت اچھی کتابیں اردو میں لکھی گئیں اور ان سے طالب علم کما حقوق فائدہ اٹھا سکتا ہے. لیکن جیسے میں نے گزارش کی نا کہ اب وہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کو ترجمہ کون کر رہا ہے، اس کو بیان کون کر رہا ہے، زبان کے ساتھ اس کا اخلاص یا تعلق کتنا ہے. اگر وہ جامعہ عثمانیہ کے ارباب علم جو ہیں وہ اس وقت سارے علوم کے لیے وہ دروازہ کھول سکتے ہیں، تو اب تو ہم بہت آگے بڑھ آئے ہیں. زبان میں ثروت آ گئی ہے، زبان کی لیاقت میں اضافہ ہوا ہے، اظہار و بیان کے نئے قرینے ہم پر منکشف ہوئی ہیں. یہ جو بات آپ کیوں نہیں، یہ جو بات آپ کر رہے ہیں میرے خیال میں یہ بنیادی نقطہ ہے کہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ آج بھی وہی جو 100 سال پہلے والی زبان ہے اس میں لکھا جائے، اس زبان میں لکھا جائے گا تو تب وہ اردو ہوگی اور تب اس کو ہم سمجھیں گے، تو یہ تو بہت مشکل کام ہے کیونکہ زمانہ بہت آگے آ گیا. اگر ایک زمانے میں اردو نے ووکیبلری استعمال کی ہے، فارسی کی، عربی کی، تو اگلے زمانے میں آ کر اگر وہ انگریزی کی کچھ ووکیبلری بھی استعمال کر لیتی ہے اور اس کو اپنے دامن میں جگہ دیتی ہے تو اس کو بھی زبان کا ارتقاء سمجھتے ہوئے قریب کرنا چاہیے اس زبان کے جہاں سے ٹیکنالوجی آ رہی ہے. بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. اب دیکھیں میں نے پہلے یہ گزارش کی نا کہ وہ آپ اسماء کو لے لیں، مثلا کیمرے کا ترجمہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں. آپ اسے کیمرے ہی کہیں، آپ اسے کمپیوٹر ہی کہیں. بالکل اس کے جو اعمال و افعال ہیں وہ جملہ اس کی وضاحت تو آپ اردو میں کر سکتے ہیں نا. اچھا پھر یہ کہ اگر ماہرین موجود ہوں دونوں زبانوں کو یعنی وہ سمجھنے والے موجود ہوں، اس پر غور و فکر کرنے والے لوگ موجود ہوں تو اسماء کو بھی ڈالا جا سکتا ہے. لیکن یہ ایک اور کام ہے، یہ تردد ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی تیز رفتاری کے ساتھ زمانہ گردش میں ہے اس کا ساتھ دینے کے لیے یہ ضروری ہے. اب میں بالکل آپ کو سچ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ وہ بچے جنہوں نے سائنس میں یعنی اردو میں سائنس پڑھی تھی 10ویں تک، ان کو آپ وہ انگریزی میڈیم یا انگریزی میں پڑھنے والے طالب علموں سے کسی طرح بھی مقابلہ کروا سکتے ہیں. ان کا فہم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جنہوں نے اردو میں وہ پڑھی تھی، اور اس طرح یہ ابھی کچھ عرصہ پہلے تک یہ جو وکالت تھی ہماری تعلیم یہ ساری اردو میں وہ ہوتی تھی. اب وہ لازمی کر دی گئی ہے کہ وہ انگریزی میں اس کے پیپر ہوتے ہیں. ایک میں چھوٹی سی بات یہ بھی اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا سر کہ اب دیکھتے ہیں مثلا فیس بک ہے جیسے یا باقی سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارم ہیں، ان پر جو نئی نئی چیزیں بالکل اے آئی آ رہی ہے یا بیماریاں کوئی نئی آ رہی ہیں یا ٹیکنالوجی آ رہی ہے یا کوئی سائنسی دریافتیں ہو رہی ہیں، ان کے بارے میں جو ہمارے دوست احباب جو لکھتے رہتے ہیں کہ بھئی یہ چیز نئی آ گئی ہے، نہیں وہ سب کچھ سمجھ میں آتا ہے اور وہ اردو میں ہی لکھا ہوتا ہے. تو غیر رسمی طور پر تو یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں اردو میں. جب ہم اس میں رسمی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہمارا دھیان اس زبان کی طرف چلا جاتا ہے جو 100 سال پہلے کی زبان ہے اردو یا 50 سال پہلے کی زبان ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس میں لکھا ہوا ہو تو پھر وہ رسمی ہوگا. میرا خیال ہے اس مغالطے کو اگر ختم کر دیا جائے کہ عام زبان جو اس وقت مروج ہے اسی میں رسمی تعلیم بھی دی جائے تو بہت زیادہ آسانی ہو جائے. دیکھیں دو اس میں قباطیں دو ہیں صرف. ایک یہ کہ مثال کے طور پر میں عجلت میں کسی چیز کو جس طرح سمجھتا ہوں اسی طرح اگر میں بیان کر دیتا ہوں اور آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ وہ میری تحریر پڑھ کر یا میرا بیان پڑھ کر آپ اس کو قبول کر لیتے ہیں تو وہ ممکن ہے گمراہی پیدا ہو. میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں جس طرح ہمارا ایک ادارہ تھا، ادارہ فروغ قومی زبان ہے، اس طرح کے اور ادارے بھی ہیں جن کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہاں علماء کا اجتماع ہو، وہاں ماہرین کا اجتماع ہو. دیکھیں مقتدرہ نے بعض کتابیں ایسی چھاپی ہیں ہماری سائنس کی کتابیں، اور یہ جو نصابی کتابیں تھیں ان کے تراجم بھی چھاپے ہیں، مجلس سے چھپتی نہیں، خلا کی تسخیر اور اس طرح کی کتابیں بالکل ایسے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کہہ دینا کہ اس میں یہ کام نہیں ہو سکتا یہ تساہل کشی ہے، بالکل، اور یہ غفلت شعری ہے، اپنی زبان کے ساتھ مذاق ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ وہ عام آدمی جو سوشل میڈیا پر لکھ رہا ہے اس کی بات آپ نہ لیں، آپ اس کے لیے فضا خلق کریں
اور ان باتوں کو جو سوشل میڈیا کے ذریعے بھی آتی ہیں ان کو بھی ایڈریس کیا جائے شامل کیا جائے اور اس کو ایک خاص کمیٹی کے عمل سے گزارا جائے. میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر اظہار کا مسئلہ ہو تو سوشل میڈیا پر بھی تو لوگ اظہار ہی کر رہے ہیں. اس کا مطلب اظہار وہ فہم تو ان کو ہو رہا ہے نا. ٹھیک ہے. اور اب وہاں پہ زبان رکاوٹ کیوں نہیں بنتی؟ وہ سمجھ آ جاتی ہے بات. ذیابیطس کے بارے میں کوئی بات کر رہا ہے یا مریخ پہ کوئی چیز چلی گئی ہے اس کے بارے میں بات کر رہا ہے, اے آئی نئے ٹولز لا رہی ہے اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں, تو جو لوگ بھی وہ نئی سے نئی اختراع کرتے ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں, اردو میں لکھتے ہیں, دیکھیں سمجھ آتا ہے. دیکھیں میں بالکل آپ کی بات سے متفق ہوں. عوامی سطح پر تو وہ چیزیں اپنے اینگل سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن جب آپ اس کو رسمی حدود میں لاتے ہیں, دیکھیں نا اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں لسانیات جب یہ تازہ وہاں سے مغرب سے آیا تو ہمارے پاس اپنا ایک علم موجود تھا, وہ علم زبان تھا, علم ہجا تھا, مطلب اس پر ہم کام کر رہے تھے, اور علم صرف تھا, علم ناو تھا, وہ مختلف ہمارے پاس موجود تھے. لیکن یہ جو سائنسی مطالعے کے طور پر لسانیات آیا, اب اس پر جو ان کتابوں کے تراجم یا ان کتابوں سے کسب فیض کر کے مختلف ماہرین نے لکھا, اس میں آپ کو یکسانی نہیں ملے گی. ٹھیک ہے, مثلا بجائے اس کے کہ وہ اپنا علم جو تھا اس کو آگے بڑھاتے, بالکل صحیح, آپ نے اس کو ترجمہ کر کے اس پہ لاگو کرنے کی کوشش کی. پھر یہ کہ وہ ہر ایک نے اس کو نئے رنگ سے پیش کیا, اس ٹرم کو یا اس اصطلاح کو اپنے لفظ دینے کی کوشش کی, اس سے وہ جو پریشانی ہے وہ اصطلاحات کا انتشار ہے وہ پھیل گیا. بالکل. میں اس لیے یہ کہتا ہوں رسمی کی ضرورت اس لیے ہے بالکل کہ آپ کی وہ جو مقتدر اتھارٹی ہے, وہ جو ادارہ ہے, وہ حرف آخر کے طور پر وہ کام کرے, اس میں مختلف نمائندگان شامل ہوں اور ماہرین شامل ہوں. یعنی جب وہ اس چیز کے ساتھ جڑا ہوا تمام معنوی تناظر جن پر منکشف ہو وہ نیا لفظ ڈال سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے, ہم اپنی لوکل زبانوں سے وہ کسب فیض کر سکتے ہیں بے شمار. یعنی ایسے یعنی ہمارے ایک محمد آصف خان تھے, اللہ غریق رحمت کرے, پنجابی کے بہت نامور محقق تھے, اور جو مشہور کتاب جی کان لیکھا بھی ان کی ایک کتاب ہے. اس کے علاوہ انہوں نے بعض یعنی لسانیات میں ایسی باتیں کی ہیں جو قابل عمل ہیں. مثلا انہوں نے ایک لفظ سار کے معنی ہے خبر کے, معلومات کے, یا دانست کے, یا جاننے کے, تو انہوں نے اس سے 50 لفظ وضع کیے. انہوں نے کہا اگر جغرافیے کا علم ہے تو اس کو کہو بھونسار, آپ اگر وہ اس کا ہے وہ اس کے ساتھ سار لگاتے جائیں اور وہ بنیں گے, وہ لفظ بنے گے. جیسے مطلب اولوجی لگاتے ہیں. ہاں جی, دیکھیں نا یاد لگاتے ہیں, عربی کا یاد لگاتے ہیں, یا ہم اس طرح سے. تو ہمارے پاس بھی ایسے لائقے موجود ہیں جن کو کام میں لا کر, جن کے اندر معنوی اس طرح کا رنگ موجود ہے جو ہماری زبان کو تقویت دے سکتا ہے. تو سائنس ہو یا فلسفہ ہو یا ادب ہو, اس کے لیے زبان ہمارے پاس موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم تئی دامن ہیں. وہ زبان ظاہر ہے اس میں جو چیزیں ابھی تک بحث میں نہیں آئیں, اس میں مکالمے کا حصہ نہیں بنی, ان میں کوئی بہت زیادہ پیش رفت ہمیں دکھائی نہیں دے گی. جب ہم کرنا شروع کر دیں گے ایسے کیسے دیکھیں نا, یہ صحافت ایک شعبہ ہے جس کا ادب کے ساتھ اس طرح کا علاقہ نہیں ہے. آپ دیکھیں وہ صحافتی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی. بالکل. اس میں ہر طرح کے مواقع, ہر طرح کی کیفیتیں, ہر طرح کے اجلاس, ہر طرح کے نظام کائنات جو مملکت کا ہے اس کو پیش کیا جا رہا ہے, اور پورے تناظر کے ساتھ کیا جا رہا ہے. اس میں کوئی امام نہیں ہے, اس لیے کہ اس پر اصحاب ذہن نے غور و فکر کیا ہے اور وہ اس کو چلائے رکھا ہے. تو اس میں خود نئی لفظیات بھی وضع ہو رہی ہیں, نئے محاورے بھی آ رہے ہیں, نیا طرز احساس بھی آ رہا ہے, اور وہ بات منکشف بھی ہو رہی ہے پوری طرح. بہت شکریہ سر, آپ نے بہت وضاحت کے ساتھ اس سارے معاملے پر روشنی ڈالی. تو امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو یہ باتیں پسند آئی ہوں گی.